अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोआई फिक्र। 9 मई को दिन के वक्त इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मुल्क गिर जलाओ और घेराव के वाक़यात बहुत बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गए। बड़े मुनज़्ज़म तरीके से पीटीआई के वर्कर्स ने GHQ, लाहौर में जिना हाउस और मुख्तलिफ हसास फौजी तनसीबात पर हमले किए। पाकिस्तान आर्मी ने इंश्योर किया कि उनका किसी भी सिविलियन के साथ इनकाउंटर ना हो। उसकी वजह यह थी कि इन हमलों का मकसद बेसिकली ऐसी फुटेज लेना था जिसको वो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर सकें, ताकि दुनिया को ये मैसेज दिया जा सके कि अवाम और पाकिस्तान आर्मी की जंग हो रही है। वही बयानिया जो पिछले 1 साल से इंडिया और पीटीआई ये दोनों जिसको लेकर चल रही हैं। पीटीआई की लीडरशिप ने इनकार किया कि हमें पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ऑडियो लीक कल मैंने एक शेयर की और एक वीडियो जो कि डॉक्टर साहिबा की है और वो डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि सब इकट्ठे होकर कोर कमांडर हाउस पर हमला करो। आप सब ने देखा। फिर ISPR की एक प्रेस रिलीज आई जिसमें उन्होंने बड़े सख्त तरीके से कहा कि इनफ इज इनफ। अभी अगर आप लोगों ने मजीद हमारी तरफ कदम बढ़ाए तो फिर आपको बड़ा सख्त किस्म का रिस्पांस मिलेगा। इंडिया जो था उसने और इंडियन मीडिया ने 3 दिन खूब शादियाने बजाए और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खूब जहर उगला और दुनिया में हमारा तमाशा बनाया गया। कल 10 मई को IK यानी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ एक दरख्वास्त दी गई सुप्रीम कोर्ट में। आज 3 रुकनी बेंच बना, आज ही उसकी समाअत हुई और आज ही सबको तलब कर लिया गया और आज ही खान साहब को रिहाई भी मिल गई। वो प्रोटेक्टिव कस्टडी है लेकिन रिहाई ही है ताकि उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जा सके। चलते हैं अहमद के पास इस्लामाबाद में और उनसे लेते हैं डिटेल्स। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आज दोपहर को सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, एप्लीकेशन गई और फिर उसके बाद शाम तक की कार्रवाई में इमरान खान साहब को रिहा कर दिया गया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया, पहले बहस की, उसके बाद रिहा कर दिया गया। अब इस सारे सिनेरियो में ये जो इमरान खान साहब को रिहा करने वाली डेवलपमेंट थी उसमें 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि खान साहब को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया है, यानी कि हुकूमत को, पुलिस को या जो भी हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं तमाम को ये खदशा है खान साहब को कोई नुकसान पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि उनका जो पहले से हंच था कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है और वो जानलेवा भी हो सकती है, वो वाकई ठीक था। कोई भी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से PDM के लीडर ने आज सख्त किस्म के रवैये और बयान शुरू किए हैं, खासतौर पर मरीम मौलवी साहबा ने तो जजेस को ऐसे रगड़ के रखा है जैसे वो उनके हुकूमत के मुलाजम हो, ज़ाती मुलाजम हो, या जैसे उन्होंने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया हो इमरान खान साहब को छोड़ के या इस सारी सिचुएशन को हैंडल करते हुए। तो वो तो बड़ी अफसोसनाक है। लेकिन बहरहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खान साहब को रिहा किया गया, पुलिस की कस्टडी में ही रखा गया। इजाज़त उन्होंने घर जाने की इजाज़त मांगी, इजाज़त नहीं दी गई कि आप घर नहीं जा सकते, और कहा यह गया कि आप के ऊपर हमें सिक्योरिटी पे तशवीश है। तो सिक्योरिटी पुलिस लाइन्स, यहाँ पे पुलिस का ये एरिया पूरा सेक्टर है पुलिस के पास, उसमें उनकी रिहाइशगाहें भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। तो बहरहाल वहाँ पे जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे उनको रखा गया है। फैमिली के लोगों को मिलने की इजाज़त है, 10 नाम दे सकते हैं। तो इस सारी कार्रवाई में
خان صاحب جو ہیں ایک تو محفوظ رہیں گے، دوسرا الیکشن، یہ وہ ایسا پوائنٹ ہے جس پہ رانا صاحب میں اور آپ بہت زیادہ اس پہ بات بھی کر چکے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرا خیال ایک دفعہ پیس کریٹ ہو جائے گا اس ڈیسیژن کے بعد سے، اس ساری سچویشن کے بعد سے پی ڈی ایم ضرور خفا ہوگی، ان کی میٹنگ بھی شروع ہو چکی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ خان صاحب کا یہ جو ریلیف ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میرا خیال کافی ہوگا، اور اب دیکھتے ہیں کہ سچویشن آگے کیسے چلتی ہے، لیکن خان صاحب کی رہائی اور وہ بھی ایک قسم کی، اور کہا گیا کہ کل آپ صبح ہائی کورٹ میں پیش ہوں، باقی اپنے مقدمات اسی طریقے سے ڈیل کرے جیسے پہلے کر رہے تھے، وہ خیر کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ رہا کر دینا یہ میرا خیال بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا اس موقع کے اوپر۔ جی رانا صاحب۔ احمد، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی پاکستان انشاءاللہ الیکشن کی طرف جائے گا، اور کچھ اندر کی بھی خبر ہے آپ کے پاس، جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو ان سے کوئی بات چیت کی گئی، مجھے بھی خبر ملی ہے لیکن میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ جی احمد۔ دوسری اہم اطلاع اندر کی بات جسے کہتے ہیں رانا صاحب، وہ یہ سننے میں آئی ہے کہ خان صاحب کو پہلے ریکویسٹ کی جاتی رہی کہ آپ نکل کے بیان دیں کہ آپ جو ہے وہ جو ہے لوگوں کو پرامن رہنے کے لیے بیان دیں، تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو الیکشن کی ڈیٹ چاہیے۔ یہ اندر کی بات ہے کہ جو اندر بات ہوتی، خان صاحب نے آدھے کورٹ میں کہا مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے ڈنڈے شنڈے مارے گئے، میں بھول گیا تھا، لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ خان صاحب سے اندر جب یہ کہا گیا، خان صاحب نے کہا مجھے تو الیکشن کی ڈیٹ چاہیے، اگر آپ مجھے الیکشن کی ڈیٹ نہ دیں پھر مجھے آپ مار دیں، مجھے آپ جیل میں رکھیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو الیکشن کی ڈیٹ چاہیے۔ وہ اتنا اس پہ ضد رہے اور پریشر ماؤنٹ ہوتا رہا، تیسرے دن تک اتنا پریشر ماؤنٹ ہوا کہ پھر سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا۔ اب میرا خیال ہے کہ سچویشن الیکشن کی طرف موو کرے گی، اور اس کی اور میرا خیال اس میں کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا کہ کسی کے پاس یہ کوئی بہانہ ہو، پی ڈی ایم کے پاس ضرور ہوگا، وہ بہانے بازی بھی کریں گے، بڑی کوشش کریں گے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا رستہ بچتا نہیں ہے کہ جب عوام اتنی زیادہ سڑکوں پہ نکل آئے اور پھر آپ نے ان کو ہر قسم کے دباؤ سے، ہر قسم کی بجلی بھٹو کی جب شہادت ہوئی تھی تو بہت زیادہ اس سے زیادہ ہوا تھا، اور اس کے بعد سب کو معاف کر کے ریسٹور کر دیا گیا تھا، تو یہ اتنا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کہہ لیں کہ غصہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کافی زیادہ نکلا، جو کہ نہیں نکلنا چاہیے، بڑی بات ہے، خان صاحب کو بھی ریسٹین کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہوا، اور اس کے بعد سے پھر الٹیمیٹلی یہ سچویشن آ گئی کہ خان صاحب بھی رہا ہو گئے، اور میرا خیال ہے کہ اب الیکشن کا جو ان کا مطالبہ ہے، جو کہ جائز مطالبہ ہے، جو کہ غلط مطالبہ نہیں ہے، اس مطالبے کی طرف میرا خیال موو کریں گے، اور دیکھیں گے پھر اگلا الیکشن کون جیتا ہے، کون گورنمنٹ بناتا ہے۔ ابھی صرف پنجاب نہیں، اب اگر تمام کی طرف الیکشن پہ جاتے ہیں تو یہ چیزیں ایسے ایسے ہوں گی۔ خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ بات چیت کا آغاز کریں اور تھوڑا سا نرم رویہ بھی رکھیں، تو خان صاحب نے اس پہ بھی پازیٹیو وہ دیا ہے، تو اب کیسز بھی آگے چلیں گے، اور میرے خیال بات چیت بھی ہوگی، اور بات چیت میں شاید یہ طے بھی کیا جائے گا کہ الیکشن کب ہونے ہیں، اکٹھے ہونے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہونے ہیں، کیسے ہونے ہیں، تو یہ بہرحال جو ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ سیکوینس آ گئی ہے۔ تو اندر کی اطلاع، اندر کی بات یہ ہے کہ اب جنہیں الیکشن کی طرف موو ہوں، یہ رانا صاحب آج کی دوسری اہم خبر ہے عمران خان صاحب کو چھوڑنے کے علاوہ، کیونکہ چھوڑنے کا اور فائدہ نہیں تھا تو ان کے پھر اندر ہی رکھتے اگر سب کچھ یہ کرنا تھا، تو اب آگے الیکشن کی تیاری ہے۔ جی رانا صاحب۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، اور اس میں جناب پتہ چلا کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے بہت سخت قسم کی بات چیت کی، اور یہاں تک سنا کہ انہوں نے ججز کے خلاف ایسے بات چیت کی جیسے ان کے وہ ذاتی ملازم ہوتے ہیں۔ اس قسم کے بیانات اس سچویشن میں دینا، آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے؟ جی احمد۔ جی رانا صاحب، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا جس میں آرمی چیف وغیرہ بھی آتے ہیں، اور ساتھ ہی نون پی ڈی ایم والوں کا، نون لیگ والوں کا اچھا خاصا غصہ نکلنا شروع ہو گیا ججز کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو ڈائریکٹلی ایسے نہیں، لیکن کیونکہ وہ تو انہوں نے تو ان کو رستہ بھی دیا تھا، اور سال پورا بھی دیا جس میں پرفارمنس شو نہیں ہو سکی، اور یہ سب لوگ مانتے ہیں، پی ڈی ایم، نون لیگ سب لوگ مانتے ہیں کہ جو چیزیں ریکوائرڈ تھی، چیزیں پرفارمنس چاہیے تھی گورنمنٹ سے، وہ نہیں ہو سکی۔ بہرحال اس کے بعد اب غصہ نکلا، خواجہ صاحب بھی بولے، مریم اورنگزیب بھی بولی، ججوں کو اس طریقے سے انہوں نے ایڈریس کیا جیسے وہ ان کے ذاتی ملازم ہوتے ہیں،
کہ جو کچھ ججز کر رہے ہیں اور جس طریقے سے خان صاحب اور وہ نقطے نکال کے ان پہ خواجہ اسد صاحب کو پتا تانے بڑے اچھے مارتے، تو وہ آج تانا زنی کا ان کا دن تھا، اور انہوں نے آج اپنی صحیح وہ جو خان صاحب پہ پہلے بھی کوئی شرم ہوئی ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، اس طرح کے جملے انہیں کے مشہور ہیں۔ بلاول صاحب کے بڑے مشہور ہیں سلیکٹڈ وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ بلاول صاحب نے ایک میچور قسم کا سٹانس دیا، انہوں نے کہا کسی پارٹی کے ساتھ زیادتی اس کو بالکل ہی کہہ لیں کہ اپنے آپ سے نکال کے دہشت گرد قرار دینا یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ آج ان کا سٹانس تھا، اور میرا خیال ٹھیک صاف تھا۔ تو ان کی طرف سے سٹانس یہ تھا، خواجہ اسد صاحب کی طرف سے غصہ تھا، میاں صاحب وغیرہ صاحبان بھی غصہ کریں گے، لیکن ایک سال آپ نے موج میں گزار لیا، بس حکومت بھی کر لی، مزے بھی لے لیے۔ اب دیکھتے ہیں، کیونکہ کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے رانا صاحب کہ ملک کے لیے اہم کیا چیز، امن، الیکشن اور پھر آگے کا چلنا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہیں پہ لڑتے بیٹھے ہیں، اور نون لیگ اور پی ڈی ایم بھی چاہتی تھی کہ خان صاحب کو گورنمنٹ سے باہر رکھیں۔ فضل الرحمان صاحب تو سیدھا کہتے تھے اس پہ پابندی لگا دیں، اسے سیاست سے نکال دیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا، آپ ایسے کام کر لیں اپنی مرضی سے، ساری چیزیں اپنی مرضی سے چلائیں، تو حکومت جو ہے وہ جو ہے اب میرا خیال ہے کہ نہ صرف بات چیت پہ آئے گی، ڈسکشن پہ آئے گی، بلکہ الیکشنز پہ بھی جو ہے وہ میرا خیال چیزیں کمپرومائز ہوگا دونوں سائڈ سے، اور کوئی نہ کوئی ڈیٹ بھی سیٹ ہو جائے گی، اور امید ہے کہ الیکشن بھی ہو جائے گا۔ ملک کو اور بھی بڑے چیلنجز ہیں، انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے بہت بڑے بڑے نقصان ہو رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان چیلنجز پہ فوکس کرنا زیادہ ضروری ہوگا، ملک کو ترقی دینا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم اس خطے میں تھوڑی بہت ہی ترقی کی ہے، بہت پیچھے۔ تو میرا خیال ہے کہ انڈیا چائنا جس طریقے سے ہم سے آگے نکل گئے، ہمیں اتنی ماٹھی قوم نہیں ہے ماشاء اللہ، بہت اچھی قوم ہے، تو وہ سب کچھ بھی ہے جو کچھ ترقی کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اب میرا خیال ترقی کرنا باقی ہے، اور ہمارے سیاستدانوں کو یہ سوچ سمجھ لینا چاہیے، ملک اہم ہے، ملک کی ترقی اہم ہے، ذاتی خواہشات، ذاتی تمنا اور اقتدار اہم نہیں۔ جی اچھا خواتین و حضرات، ابھی احمد نے ایک آپ سے بات کی کہ خان صاحب کو جب وہ گرفتار تھے ان کو بتایا گیا کہ باہر حالات ملک کے خراب ہیں، آپ عوام کو بتائیں، اپنی لیڈرشپ کو بتائیں کہ وہ اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کریں اور اپنا میسج پہنچائیں اپنے ورکرز تک، تو انہوں نے اس سے جواب دے دیا، جبکہ عدالت میں خان صاحب نے یہ کہا کہ میرے سے میرا سیل فون لے لیا گیا تھا اور مجھے نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ خان صاحب جھوٹ تو بولتے ہیں، یو ٹرن بھی لیتے ہیں، آپ اس کو جون سے بھی الفاظ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ بی بی سی ورلڈ کے مطابق 10 بندے ان 3 دنوں میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور 2000 سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ جو 10 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، میں ان کے لواحقین سے پوچھتا ہوں کہ جس نے پیسے بنائے، وہ بزنس مین، وہ بیرسٹر صاحب لندن میں بیٹھے ہیں، فرح گوگی باجی جو ہیں وہ دبئی میں بیٹھے ہیں۔ یہ کیس سچا ہے جھوٹا ہے خدا بہتر جانتا ہے۔ خان صاحب کو اریسٹ کر کے لے کے گئے، خان صاحب کو ایک بہت آرام دہ مرسڈیز میں بٹھا کر پولیس ریسٹ ہاؤس میں لے جایا گیا، جہاں وہ پروٹیکٹیو کسٹڈی میں رہیں گے۔ اے سی بھی ہوگا، روٹی بھی ملے گی، چائے بھی ملے گی، فیملی بھی وہاں آ جائے گی۔ آپ کے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اس بیوہ سے پوچھتا ہوں، میں اس باپ سے پوچھتا ہوں جس کے بڑھاپے کی لاٹھی چلی گئی، میں اس ماں سے پوچھتا ہوں جس کا بیٹا چلا گیا، میں اس بچے سے پوچھتا ہوں جس کے سر سے اس کا باپ کا سایہ چلا گیا، کہ آپ کی اولاد کا، آپ کا اپنا فیوچر کیا ہوگا۔ لوگوں کو آپ کی بچوں کے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے نام بھی نہیں پتا، اور نہ ہی وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں۔ آپ نے کب سمجھنا ہے، اس قوم نے کب سمجھنا ہے کہ ان سیاستدانوں کی خاطر اپنے بچوں کو آگ میں جھونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایک پورا ولاگ کیا تھا اس کے اوپر، ضلع شاہ کے اوپر، اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو وہ سن لیجئے گا۔
اور کچھ سوچئے گا کہ یہ لوگ تو اپنی زندگیاں انجوائے کر رہے ہیں اور آگے انہوں نے حکومتیں انجوائے کرنی ہیں. میں آپ کو کاغذ پہ لکھ کے دے دیتا ہوں کہ اگلے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں گے. آپ کا کیا بنے گا؟ ایک اور بات آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ان لواحقین کو بتاؤں کہ خان صاحب جن کے لیے آپ کے بچوں نے، آپ کے خامند نے، آپ کے ابا جی نے جان دے دی، وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر عدالت میں پیشی پر آئے تھے. 1.5 دن انہوں نے کہا کہ میری ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے اور میرے سر پہ ڈنڈے مارے، اور ابھی وہ چلنا شروع ہو گئے. سب نے ہر ٹی وی چینل پر خان صاحب کو برسک واک کرتے ہوئے دیکھا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا، اور ایک لمبی لابی میں سے چل کے گئے، عدالت میں گئے، اور پھر دوبارہ چلتے ہوئے اسی طرح وہ واپس گاڑی میں مرسڈیز میں بیٹھے اور پروٹیکٹیو کسٹڈی میں چلے گئے. خواتین و حضرات، اس ملک کو آگے چلنا ہے، ہم نہیں رک سکتے. ہمارے یہ سیاستدان ایسے ہی ہیں. عوام کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں. آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی مرضی کا لیڈر چنیں. آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کی تائید کریں. آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس پر اگر ناجائز، ہم سب کو پتا ہے کہ یہ 140 پلس کیسز خان صاحب پر غلط بنائے گئے ہیں، اور اس میں سے انشاءاللہ وہ باہر آ جائیں گے. بٹ از اٹ ورتھ ڈائنگ؟ If it is, then good for you. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.